नमल। टुक टुक ने उसे एक होटल के किनारे उतारा। वो चंद मिनट उधर खड़ा रहा। क्या उनको मालूम नहीं होगा कि वो किसी होटल जाएगा? वो मुड़ गया और स्ट्रीट में आगे चलता गया, यहाँ तक कि टांगें थक गईं और तनफ्फुस तेज चढ़ गया। तो वो रुका। ये ऐसी जगह थी जहाँ से समंदर की लहरों का शोर सुनाई देता था। समंदर जो इंसान के दिल जैसा होता है, कभी पुरस्कून, कभी इस तरह से ठाठे मारता, हर पल बदलता। वो मेन रोड से उतरकर साहिल तक आ गया। साहिल का ये हिस्सा सुनसान पड़ा था। ऊपर पूरा चांद खामोशी से बादलों के बीच नीम दराज गोया टेक लगाकर बैठा नीचे बहते समंदर को खींच रहा था। ठाठे मारता शोर, चीखती चिंगाड़ती कई फीट बुलंद होती लहरें और फिर वापस पसपा होता पानी। वो एक तरफ आ गया जहाँ चट्टानें और पत्थर से पड़े थे। बैग उतारकर नीचे रखा और टेक लगाकर वहीं बैठ गया। ठंड भी थी, ऊपर से पूरा जिस्म नमी का शिकार होने लगा था। उसने सर पत्थर से टिकाकर आंखें मूंद ली और नींद तो सूली पे भी आ ही जाती है। वो सूली से गुजर कर आया था, सो धीरे धीरे उसका जिस्म निढाल पड़ता गया, जहन नींद में डूबता गया। उसकी आंख जाने किस आवाज़ से खुली थी। एकदम वो हड़बड़ाकर उठा, अपने हाथों को देखा, बैग को देखा, सब ठीक था, मगर उसने चेहरा उठाया, एक चीज़ गलत थी। सूरज निकल आया था। सामने उफ़क़ पे सुनहरी थाल इतना चमकीला आग बरसा रहा था कि सादी की आंखें चुंधिया गईं। उसने फ़ौरन चेहरा हाथ में गिरा लिया। सुबह रोशन थी और ट्रैफिक पीछे सड़क पे रवां दवां थी। रश, लोग, आवाज़ें। उसने हर चीज़ के लिए खुद को तैयार किया था, सिवाय एक के, सूरज, जो उसने 8 माह से नहीं देखा था। 21 मई से 21 जनवरी, पूरे 8 माह। साथी बदहवासी से उठा, बैग उठाया और सड़क की तरफ भागा। सूरज उसकी पुश्त पे आग बरसा रहा था, गोया पीछे कर रहा हो, और वो खौफजदा सा आगे भागता जा रहा था। हाथ पैर अजीब सी सनसनी का शिकार थे, सर्दी भी पसीने आ रहे थे। वो रुका नहीं। हर तरफ रोशनी थी, तेज़ रोशनी, यूं जैसे सारी दुनिया के पर्दे हट गए हों, अयां हो गया हो सब। वो दौड़ता गया, सड़क किनारे, गलियों में वो तेज़ तेज़ भागता गया। इस सारे में एक भी जगह नहीं नजर आई जहाँ वो रुक सके, जहाँ वो रुकने का सोचे ही। चौंकनी मगर खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखकर चलता वो एक जगह पे लाकर रुक गया। ये एक पुराना कारखाना था जो बंद पड़ा था। इस खंडर को नशीले लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ और आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि एक बिल्कुल अंदरूनी कमरे में आ रुका, जहाँ सूरज की रोशनी न पहुँचती थी। गंदा, मैला, काठ कबाड़ से भरा कमरा। कुछ भी बुरा नहीं लगा उसे। बस हाँफता हुआ वो जल्दी से नीचे एक कोने में बैठ गया, बिल्कुल सुकड़ सिमट कर। खौफजदा निगाहें दरवाजे पे जमाए, कावर की पिस्तौल हाथ में रख ली, कोई आई हुई वो इसे चला दे। साथी अगले कई घंटे इसी तरह बैठा रहा, जिस्म अकड़ गया, पिस्तौल अब भी हाथ में थी, चेहरे पे पसीना था। हर आहट पे वो चौंक कर सीधा होता, पिस्तौल तान लेता, मगर वो हवा का कोई खटका होता या नीचे बैठे नशीनों की आवाज़ें। कोलंबो बिल्कुल कराची जैसा था, वही माहौल, वही आधे साफ सुथरे पोश इलाके और बाकी उसके बरक्स। सब बेलों से ढके बंगले का दरवाज़ा खुला था। अंदर उटक पटक की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फारिस ने कार से निकलते हुए सेल फोन को कान से लगाया और आस्तीन का खून आलूद हिस्सा अंदर को मोड़ लिया। आंखें चुंधिया कर दूर सुनहरी आसमान पे जमाए, वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। हाँ फारिस, हाशिम का मसरूफ़ सा लहजा सुनाई दिया। ऑफिस में हो? आ जाओ, कान की लो मसलते हुए उसने सादगी से पूछा। मैं कोलंबो में हूँ, कहो क्या हुआ? ओह, तुमसे काम था। खैर तुम आओ तो बात करते हैं। वो गोया फ़ोन रखने लगा। मेरे आए बगैर मेरी एक कॉल पे भी यहाँ 100 काम हो जाते हैं। तुम बोलो। हाशिम मोहतात अंदाज में गौर से सुन रहा था। अपने स्वीट के सोफे पे बैठा, ग्रे सूट में मलबूस, टांग पे टांग जमाए, वो पूरी तरह तैयार था। अगर साथी यूसुफ ने उसे फ़ोन किया हो तो तुम एक दफ़ा पेशकश की थी मुझे कि अगर मुझे नौकरी चाहिए तो तुम मेरे पास काम करना चाहते हो। नहीं, तुम्हारा ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहता, उखड़ अंदाज में बोला, मगर कराची में जो तुम्हारा दोस्त है इदरीस इल्ताफ़, सुना है उसको सिक्योरिटी में किसी आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम उससे बात कर लो तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। तुम कराची जाना चाहते हो जॉब के लिए? हाशिम गोया उसके लहजे में कोई गैर मामूली ना लगा। वो आम अंदाज में बात कर रहा था।
اور پھر کیا کرو گے؟ اچھا، ہاشم نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا احسان نہ ہی لوں تو بہتر ہے، وہ تلخی سے بولا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ فارس، ابھی ایسا کوئی کام نہیں بنا جو میں نہ کر سکوں، تم سمجھو کام ہو گیا۔ ذرا ٹھہرا اور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کام کہا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجبوری نہ ہوتی تو نہ کہتا۔ میری بیوی کہاں؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھایا۔ کہ اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے؟ تم بے فکر رہو، ہماری کمپنی اس کے بلز پے کرتی رہے گی ڈیڈ کی خواہش کے مطابق۔ وہ میری بیوی ہے ہاشم، اس کے بلز میں خود پے کرنا چاہتا ہوں۔ تم ادریس الطاف سے بات کرو، میں کل ہی کام پہ لگنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں ہاشم کردار نے بے چینی محسوس کی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے تھے۔ شاید زمر کی صحت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا، مگر اب اس کے بلز تو دے رہا تھا وہ، اور کیا کرتا؟ ساتھی نے ان کو کال نہیں کی۔ اس کی تشفی ہو گئی تھی۔ فون رکھتے ہی اس نے ادریس کو کال ملائی۔ الیکس لے کے بعد وہ مدعے پہ آیا۔ فارس قاضی میرا کزن ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کو رکھ لو گے، چاہے تمہیں ضرورت ہو یا نہیں، اور پھر تم اس پہ نظر رکھو گے۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، پل پل کی رپورٹ چاہیے مجھے۔ سخت لہجے میں وہ دوسری طرف کسی کو سمجھا رہا تھا۔ فون بند کر کے فارس گھر کے اندر داخل ہوا تو مصروفیت ہر سو بکھری تھی۔ ندرت کچن سے آوازیں دے رہی تھی، حنین لاؤنج کے شیلف جوڑ رہی تھی، زمر کونے میں کھڑی استری اسٹینڈ پہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ یقیناً پچھلی رات وہ دونوں کہاں رہے وہ ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ فارس ذرا کنگھارا۔ بڑے ابا نے اپنے دوائیوں کے باکس سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اینک کے پیچھے سے غور سے۔ وہ سامنے صوفے پہ آ بیٹھا، باری باری سب کو دیکھا۔ زمر نے صرف اسے دیکھ کر ابرو اٹھائی۔ ڈاکٹر سے مل آئے؟ فارس نے سر کو خم دے کر اشارہ کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر کچن میں آتی ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ندرت کے چہرے پہ خوشی اتری، اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کہاں ملی ہے؟ کراچی، مجھے کل سے جوائن کرنا ہے۔ زمر کے ہاتھ پہ استری لگی تھی، اس نے جلنے والی جگہ لبوں میں دبا لی۔ ندرت کی رنگت پھیکی پڑی۔ حنین بھی فوراً اس کی طرف گھومی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ماموں؟ بھویں اکٹھی کر کے بولتی وہ پریشان اور خفا دونوں تھی۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر کوشش کروں گا ادھر ہی پوسٹنگ کروا لوں۔ فارس اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ندرت اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پریشان سے کہنے لگی۔ تو کیا ہو گیا ندرت؟ لوگ نوکری کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس میں۔ اس کو یوں فکر مند نہ کرو، سکون سے جاب پہ جانے دو۔ اور خبردار، جو تم نے یہاں رونا ڈالا، بڑے ابا نے آخری فقرہ ہنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ حنین نے پہلے فارس کو دیکھا جو خاموشی سے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، پھر زمر کو جو سر جھکائے بہت سست روی سے کپڑے استری کر رہی تھی، اور پھر پیر پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا فارس اس کے پیچھے آئے گا، اسے منائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ حنین اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی خاموشی سے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگ گئی۔ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اسے پتہ تھا، پہلے ابو، پھر وارث، پھر سعدی، ان کے سارے مرد ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد جب زمر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ ایک چھوٹا بیگ بیڈ پہ کھلا پڑا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑا اس میں سامان رکھ رہا تھا۔ زمر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھے، بس دیکھے گئی۔ یہ اچانک سے چاپ کس نے لگوا کر دی؟ وہ مشکوک تھی، ذہن میں ہارون عبید کا نام گردش کر رہا تھا۔ ہاشم نے، سنجیدگی سے کہتے اس نے زپ بند کی۔ زمر کا منہ کھل گیا۔ ہاشم؟ تم ہاشم کے کہنے پہ شہر چھوڑ رہے ہو، ہم سب کو چھوڑ رہے ہو، تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ فارس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم میرا کزن ہے۔ پھر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑیں۔ کیوں؟ کیا اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا؟ زمر نے کندھے جھٹکے۔ مجھے کیا پتا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ کل تک تمہارا ناپسندیدہ کزن آج تمہارا BFF کیسے بن گیا؟ خیر تمہاری مرضی، جو بھی کرو۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر خوف کے لیے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر مڑی۔ تبھی سنگار میز پہ رکھا فارس کا موبائل بجنے لگا۔ زمر قریب کھڑی تھی، گردن جھکا کر دیکھا۔ آبدار خالق، اس کا حلق تب کڑوا ہو گیا۔ صرف آبدار؟ تو اب تم اس کے ساتھ فرسٹ نیمز ٹرمز پہ ہو؟ مڑ کر ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور فون اٹھا کر اسے سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں چلی جاتی ہوں کمرے سے، تم تسلی سے اسے بات کر لو۔
وہ تو میں تمہارے جانے کے بعد ویسے بھی کر لوں گا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، ظاہر ہے جیل میں یہی تو سب سیکھا ہوگا تم نے، وہ جبراً مسکرا کر بولی تھی۔ فارس نے ذرا اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم جل رہی ہو اس سے؟ میں؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اس پلاسٹک کی گڑیا سے جلوں گی؟ اس نے سر جھٹکا، جلنے کے لیے سامنے والا آپ سے بہتر نہ ہو تو کم از کم آپ کے مقابلے کا تو ہونا چاہیے۔ خوبصورت تو وہ خیر بہت ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے مزید قریب جھک کر سادگی سے بولا، اس کے بالوں کا رنگ نیچرل سرخ ہے، وہ خوبصورت لگنے کے لیے مصنوعی ڈائی نہیں لگاتی۔ زمر نے بمشکل اپنے بھڑکتے جذبات پہ قابو پایا تھا، تو تم سارا وقت فون پہ اس سے اس کے بالوں کا رنگ ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں، اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، کام کی ساری باتیں، اس نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے۔ ایکچولی مجھے وہ اپنی ورک وائف لگتی ہے۔ اس سے زیادہ زمر یوسف اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے پرے دھکیلا اور خود دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، بات تو سنو۔ فارس نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر زمر نے تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ تم نہ مجھ سے دور ہی رہو، ورنہ اگلے ہی پل وہ منجمد ہو گئی۔ فارس نے جس ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی، اس کی آستین پہ خون کے دھبے لگے نظر آ رہے تھے۔ یہ خون کیسا ہے؟ اس نے چونک کر فارس کو دیکھا، وہ جو مسکرا کر کہنے لگا تھا۔ نظریں اپنی آستین تک گئیں، چہرے کی رنگت بدلی، فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ شاید کان سے آ رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی 2 انگلیاں کان کے پیچھے لگا کر دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ٹھیک ہے، شاید کوئی زخم وغیرہ تھا، مگر وہ آگے آنے لگی تو وہ بولا، فکر مت کرو، آبدار ایک بہت اچھے ENT اسپیشلسٹ کو جانتی ہے، میں اسے دکھا دوں گا۔ وہ جو فکرمندی سے آگے کو ہوئی تھی، وہ اس نام پہ رکی، ماتھے پہ بال پڑے۔ ہاں، اسے ہی دکھاؤ، اور برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فارس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے طویل سانس لی، اور پھر سویٹر کی آستین دوبارہ سے موڑ لی اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ اس نے بند آنکھوں کو مسلا۔ زمر اور حنین دونوں اسے بہت عزیز تھیں، وہ ان دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کے تیز چمکتے سورج میں کھڑے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بس کچھ دن اور۔ اسٹیفنی، آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ احمد شفیع نے فارس کا فون رکھا اور نظر اٹھا کر سامنے نصب اسکرینز کو دیکھا، جن پہ ایک آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھیں۔ احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی، بس یک ٹک پتھریلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اسے موصول ہوئی تھی۔ احمد شفیع، وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی، اور جو چترال کے ایک بالا اثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئیں تو میرے سیکیورٹی اسٹاف نے فوراً سے بھاگ کر معلوم کیا کس IP ایڈریس سے، کس سروس، کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا ہے۔ بیک ٹریسنگ، اور پتہ نہیں کس کس کام میں لگے ہیں وہ۔ لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس بات کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغ رساں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ذرا توقف کر کے وہ بولی، سانپ کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے، کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس بند ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں احمد شفیع، تمہاری اور تمہاری مالکن کی تصویر نقش ہو گئی ہے۔ احمد نے ریموٹ اٹھا کر اسکرینز کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔